वेलकम बैक। वजीर आजम ने बिजली के निर्खों में कमी का ऐलान कर दिया। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में 7 रुपए 41 पैसे फी यूनिट कमी की गई है। सनतों के लिए 7 रुपए 59 पैसे फी यूनिट कमी का ऐलान किया गया। वजीर आजम ने खुशखबरी सुनाई, अगले महीने बिजली की कीमतों में मजीद कमी होगी। अब IPPs को 3,696 अरब रुपए अदा नहीं करना पड़ेंगे। गर्दिशी कर्जे का पक्का बंदोबस्त कर लिया गया। अगले 5 साल में गर्दिशी कर्जा खत्म हो जाएगा। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख का कहना है, हुकूमत ने हमारा मुतालबा पूरा कर दिया, अब हमें अपनी पैदावार बढ़ाने के लिए काम करना होगा। ताजिर रहनुमा साकिब फयाज ने उम्मीद जाहिर की कि हुकूमत बिजली मजीद सस्ती करेगी। ताजिरों का भी फर्ज है कि माशी इस्तेहकाम के लिए काम करें। FPCCI के पैटर्न इन चीफ SM तनवीर कहते हैं, हुकूमत ने IPP से जो मुआहिदे मनसूख किए उसका फायदा आज अवाम तक पहुंचाया। कुछ न होने से होना बेहतर है। बिजली की कीमतों में 7 रुपए 41 पैसे फी यूनिट में कमी, शहरियों का खुशी का इजहार, मजीद रिलीफ का मुतालबा कर दिया। वजीर आजम के ऐलान के बाद बिजली का यूनिट कितने का हो गया? पावर डिवीजन ने तफसीलात जारी कर दी। माहाना 100 यूनिट तक घरेलू लाइफलाइन सार्फिन मुस्तफीद नहीं होंगे। 51 से 100 यूनिट तक कीमत 9 रुपए 37 पैसे फी यूनिट बरकरार रहेगी। 1 से 100 यूनिट तक प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन की टैरिफ में 6 रुपए 14 पैसे कमी होगी। टैरिफ 8 रुपए 52 पैसे हो जाएगा। 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के टैरिफ में 6 रुपए 14 पैसे कमी होगी। टैरिफ 11 रुपए 51 पैसे होगा। 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन का टैरिफ 34 रुपए 3 पैसे का हो जाएगा। 300 से ज्यादा यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन के लिए यूनिट 48 रुपए 46 पैसे का हो जाएगा। कमर्शियल सार्फिन का टैरिफ 8 रुपए 58 पैसे कमी से 62 रुपए 47 पैसे फी यूनिट होगा। ज़रई सार्फिन का टैरिफ 34 रुपए 58, जबकि सनती सार्फिन को 1 यूनिट 40 रुपए 51 पैसे में मिलेगा। बिजली का औसत टैरिफ 37 रुपए 64 पैसे का हो जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आलमी तिजारत पर एटमी हमला कर दिया। यूरोपीय यूनियन समेत दुनिया के तमाम मुल्कों पर भारी ड्यूटी आयद कर दी। ट्रंप ने कहा, दुनिया ने अमेरिका से बहुत फायदा उठाया, अब हमारी बारी है। पाकिस्तान समेत 25 मुल्कों पर जवाबी टैरिफ आयद किया है। अमरीकी सदर के फैसले पर दुनिया भर का शदीद रद्द-ए-अमल। चीन ने इसे ब्लैकमेलिंग करार दिया। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम ने कहा, यह किसी दोस्त का काम नहीं हो सकता। अमरीकी टैरिफ पर बैनुल-अक़वामी सतह पर सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। चीन ने इसे ब्लैकमेलिंग करार दिया, जवाबी इकदाम का अज़्म जाहिर किया। यूरोपियन कमीशन की सदर ने अमरीकी टैरिफ को बैनुल-अक़वामी मईशत पर बड़ा हमला करार दिया। यूरोपीय यूनियन ने जवाबी इकदामात का ऐलान करते हुए कहा, अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो मजीद जवाबी इकदामात उठाए जाएंगे। अतालवी और आयरिश वज़ीर आज़म ने कहा, अमरीकी टैरिफ गलत है, इसका मुनासिब जवाब देना चाहिए। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथोनी ने भी शदीद नाराजगी का इजहार करते हुए कहा, ये किसी दोस्त का काम नहीं। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने कहा, सदर ट्रंप के इक़दामात से बैनुल-अक़वामी तिजारत पर मनफी असरात पड़ेंगे। बरतानवी वज़ीर तिजारत का कहना है, अमरीकी टैरिफ के बावजूद वाशिंगटन से इक़्तिसादी मुआहिदे के लिए पुरज़्म है। अमरीकी टैरिफ के ऐलान के बाद आलमी मार्केट में तेल सस्ता हो गया। बैनुल-अक़वामी मंडी में तेल की कीमतें 3% गिर गईं। माहिरीन का कहना है, मौशी नमू में भी कमी आएगी। ईंधन की तलब महदूद और सनतों की पैदावार में कमी होगी। अमरीकी सदर ने पेंगुइन्स पर भी टैरिफ लगा दिया। डोनाल्ड ट्रंप अंटार्कटिका के गैर आबाद जजीरों पर भी 10% महसूलात आयद कर चुके। इन जजीरों पर इंसान का नामो निशान तक नहीं। हर्ड और मैकडोनल्ड आइलैंड पर सिर्फ पेंगुइन्स और सील्स रहते हैं। पाकिस्तान ने एशियन क्रिकेट काउंसिल की सदारत संभाली। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ACC के भी सदर बन गए। PCB का कहना है, पाकिस्तान एशिया में क्रिकेट के फरोग के लिए मिशन के साथ काउंसिल की क़यादत करेगा। पाकिस्तान खित्ते में क्रिकेट को वुसअत देने के लिए तैयार है। खबर यह कि PTI रहनुमाओं को बानी से मुलाकात की इजाजत न मिली। उमर अयूब, शिबली फराज, आलिया हमजा और दीगर अडियाला जेल के बाहर इंतजार करते रहे। सेनेटर शिबली फराज कहते हैं, बानी की मुलाकात न कराना अदालती हुक्म की तौहीन है। आलिया हमजा ने कहा, बानी PTI की ईद पर अहलिया से मुलाकात, बच्चों से बात नहीं कराई गई। बानी PTI को बासी खाना दिया जा रहा है, किताबें और अखबार भी नहीं दिए जा रहे। बानी PTI ने एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का नया टास्क नहीं दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, बानी ने वजीर आला को हुकूमती उमूर और मुझे बाकी मामलात पर हिदायत दी। बानी का मौक़िफ़ है, अपनी रिहाई और जाती फायदे के लिए किसी से बात नहीं करेंगे। सेनेटर शिबली फराज कहते हैं, बानी PTI की जानिब से किसी को मुज़ाकरात का टास्क देने का इल्म नहीं।
حماد اظہر کے استعفے پر افسوس ہوا۔ بات چیت تو یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس میں کتنی صداقت ہے؟ نہیں جی، مجھے تو اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ جو اخباروں میں نے پڑھا ہے 6 مہینے سے خان صاحب سے ملے ہی نہیں ہے۔ ہمیں کس طرح پتہ چلے؟ جب تک خان صاحب سے پتہ نہیں چلے گا تو ہم کسی بھی ایسی قیاس آرائی پہ موقف نہیں دے سکتے۔ حماد اظہر ہمارے ایک بڑے ٹیلنٹڈ پڑھے لکھے لیڈر ہیں۔ مجھے تو بہت افسوس ہوا ہے کہ استعفیٰ ہوا ہے۔ روبندیاں اس لحاظ سے نہیں ہیں۔ جہاں تک خان صاحب کی بات آتی ہے، پوری پارٹی کا ایک ہی موقف۔ مجبور نہ کرو کہ پی ٹی آئی کی کمان اپنے ہاتھ میں لے لوں۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود اچکزئی کہتے ہیں پاکستان میں جتنی طاقت تحریک انصاف کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اعلان کروں بانی پی ٹی آئی کی رہائی تک میں ان کا نائب ہوں۔ ہم نے اس ملک سے محبت کی ہے، ہمیں ہمارے باپ دادا نے اس خاک سے محبت کرنا سکھایا ہے۔ جتنی طاقت پاکستان کے عوام میں تحریک انصاف کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس طاقت کو استعمال کرنے کا جو طریقہ چاہیے، مجھے مجبور نہ کریں کہ میں یہ اعلان کروں کہ عمران خان کے جیل نکلنے تک میں عمران خان کا نائب ہوں، میں سنبھالوں گا تحریک انصاف کو۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے وزیر اعظم نے نہروں کا منصوبہ واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ مراد علی شاہ نے کہا پیپلز پارٹی نہروں کے معاملے پر ہر قربانی دے سکتی ہے۔ نون لیگ کی حکومت پیپلز پارٹی کی سپورٹ سے قائم ہے۔ صدر زرداری نے پارلیمنٹ میں پوری دنیا کے سامنے کہا کہ میں ان کنالز کو سپورٹ نہیں کر سکتا۔ کبھی بھی کسی بھی مذاکرات سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ ہم تیار ہیں، جب چاہیں وہ بات کریں۔ ہمارا کیس بہت زیادہ مضبوط ہے۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ٹیکنیکل بنیاد پہ یہ چیز کر سکے۔ میاں محمد شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان سے میں کہوں گا بل فور اعلان کریں کہ یہ کنال کا پروجیکٹ کی پروپوزل، اس کی فردر پروسیس ہم بند کر رہے ہیں۔ جب تک صوبے میں کنسنسس نہیں ہوتا تب تک ہم یہ نہیں بنائیں گے۔ آئین میں موجود ہے کہ ہر 3 مہینے میں سی سی آئی کا اجلاس ہونا ہے۔ 5واں اجلاس اوور ڈیو اجلاس میں ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے ارسا کے اس اپروول کو جو انہوں نے دی ہے، ادھر سے بھاگ نہیں سکتے، اجلاس میں بلانا پڑے گا۔ نہروں کے خلاف پیپلز پارٹی پنجاب سے بھی آواز اٹھ گئی۔ پی پی رہنما چودھری منظور کہتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب سے سوال ہے کون سی نہر بند کر کے اس نہر کو پانی دیں گی؟ پنجاب حکومت میں باکمال لوگ ہیں جو ریورس انجینئرنگ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم بتائیں آپ سی سی آئی کا اجلاس کیوں نہیں بلا رہے؟ آپ سے یہ سوال ہے، یہ بتائیں کہ آپ کون سی نہر بند کر کے اس نہر کو پانی دیں گے؟ کارپوریٹ فارمنگ کو فروغ دینے کے لیے آپ چھوٹے ذمہ داروں کا، چھوٹے کسانوں کا قتل کرنے لگے پنجاب کے اندر۔ میں وزیر اعظم صاحب سے سوال کرتا ہوں، آپ سی سی آئی نہیں بلا رہے، وجہ بتائیں کیوں نہیں بلا رہے؟ پارلیمنٹ بل پاس کرے تو صدر پاکستان اس کی منظوری دے، دوسرا اگر گورنمنٹ آرڈیننس جاری کرے تو صدر پاکستان منظوری دے، تیسری کسی چیز کی منظوری نہیں دیتی۔ صدر پاکستان منظوری دے ہی نہیں سکتا۔ پیپلز پارٹی گھر کی لڑائی میڈیا پر لڑنے کی کوشش نہ کرے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے پی پی رہنما چودھری منظور کی پریس کانفرنس پر رد عمل دیتے ہوئے کہا سندھ والے کہتے ہیں ہمارا پانی ہے، آپ کہتے ہیں یہ پنجاب کا پانی ہے، پہلے آپس میں طے کر لیں یہ کس کا پانی ہے۔ آپ پنجاب میں رہ کر پنجاب کی لڑائی نہیں لڑ سکتے۔ ہمیشہ نہروں پر سیاست کرنا سندھ کا کام رہا ہے، لیکن یہاں یہ نہیں ہوتا۔ کسانوں کے ساتھ کھڑے ہونے سے پہلے چیک کر لیں وہ آپ کے ساتھ ہیں یا نہیں۔ پنجاب نہ کسی کا حق چھینتا ہے نہ کسی کو اپنا حق کھانے دیتا ہے۔ پنجاب نے ہمیشہ بڑے بھائی کا کردار ادا کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے سوال کے بجائے صدر مملکت سے پوچھیں تو بہتر ہوگا۔ بلاول بھٹو دریائے سندھ سے متنازع نہروں کی تعمیر کے معاملے پر کل وفاقی حکومت سے متعلق اہم اعلان کریں گے۔ پی پی ذرائع کا کہنا ہے پیپلز پارٹی سے وفاقی حکومت کا بیک ڈور رابطہ ہوا اور نہروں کے معاملے پر گفتگو ہوئی۔ وفاقی حکومت نے سی سی آئی اجلاس جلد بلانے کی یقین دہانی کرائی۔ پیپلز پارٹی نے مطالبہ کیا وفاق سی سی آئی اجلاس میں متنازع نہروں کا نوٹیفیکیشن واپس لے۔ وزیر اعظم کو یہ منصوبہ ختم کرنا پڑے گا۔ نہروں کا منصوبہ ختم کرنے کے علاوہ کوئی بات نہیں سنیں گے۔ پانی جینے مرنے کا معاملہ ہے، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ صدر مملکت آصف زرداری کا کراچی کے نجی اسپتال میں علاج جاری ہے۔ ڈاکٹر عاصم حسین کا کہنا ہے صدر مملکت کی طبیعت میں بہتری آ رہی ہے، خون ٹیسٹ کی رپورٹس بھی بہتری کے اشارے دے رہی ہیں۔ انفیکشس ڈیزیزز کے ماہرین روزانہ 3 بار صدر آصف زرداری صاحب کا معائنہ کرتے ہیں۔ امید ہے کچھ دنوں میں صدر کو اسپتال سے رخصت دے دی جائے گی۔ ملاقاتوں پر پابندی کورونا کے پیش نظر لگائی گئی ہے۔ صدر آصف زرداری کے اہل خانہ کو صحت سے متعلق مسلسل آگاہی دی جا رہی ہے۔
امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں بجلی کی قیمتوں میں کمی ان کے احتجاج کا نتیجہ ہے. یہ وزیر اعظم کا آخری اعلان نہیں ہونا چاہیے. حکومت بجلی بلوں میں اضافی ٹیکس بھی نہ لے. خیر مقدم کرتے ہیں جو بجلی کی قیمتوں میں کمی کی ہے وزیر اعظم نے. ہمارا اصولی موقف یہی ہے ابھی بھی بجلی کی جو اوسط لاگت ہے جتنے ذرائع سے بھی بجلی بنتی ہے اس اوسط لاگت کے مطابق بجلی کی فی یونٹ قیمت چارج ہونی چاہیے صارفین سے. کوئی اضافی ٹیکس نہیں ہونا چاہیے. یاد ہوگا کہ حکومت کے وزراء تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو آئی پی پی سے بات ہی نہیں کر سکتے, یہ کہ ہمارے تو ایسے معاہدے ہیں کہ ہم بین الاقوامی سطح پر پھنس جائیں گے. یہ ہمارا پریشر تھا کہ جس کے نتیجے میں انہیں ہم سے معاہدہ بھی کرنا پڑا اور پھر اس کے بعد انہوں نے آئی پی پی سے نیگوشیٹ کرنا شروع کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی کامیابی ہے. اگر پرامن سیاسی مزاحمت کی جائے, ذاتیات پہ نہیں بلکہ قوم کے لیے کی جائے, تو برابر ہوتی ہے اور حکومت کو مجبور ہونا پڑتا ہے کہ وہ جینوئن ایشوز کو ایڈریس کرے. میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کا آخری اعلان نہیں ہونا چاہیے. لاہور میں دلہن کے قتل کیس میں اہم پیش رفت قاتل بہنوئی ہی نکلا. پولیس کا کہنا ہے عائشہ کو اس کے بہنوئی اکرام نے فائرنگ کر کے قتل کیا. مقتولہ کے والد کی مدعیت میں اکرام کے خلاف مقدمہ درج کر کے اس کے بھائی کو حراست میں لے لیا ہے. مرکزی ملزم کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا. عائشہ کو رشتے کے تنازع پر قتل کیا گیا. کبیروالا میں پیسے نہ دینے پر ایک شخص نے باپ کو قتل کر دیا. باپ نے پیسے دینے کے لیے 1 گھنٹے کی مہلت مانگی تھی. پولیس کا کہنا ہے ملزم تجمل نے والد کے سر پر لوہے کی سلاخ ماری. لیاقت شدید زخمی ہو گیا اور ہسپتال میں چل بسا. پولیس کا کہنا ہے ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. اور میرپور خاص کے گاؤں میں حاملہ بیوی اور 2 بیٹوں کو قتل کرنے والا ملزم گرفتار. ملزم ویجو بھیل نے بیوی اور بچوں کو زندہ جلانے کا اعتراف کر لیا ہے. مقتولہ کے بھائی گوردھن بھیل کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا. گوردھن بھیل کا کہنا ہے ویجو بھیل اکثر اس کی بہن کو تشدد کا نشانہ بناتا تھا. وقوع کے روز بھی ملزم نے تشدد کیا اور جھونپڑی کو آگ لگا دی. حاملہ مریم اور 2 بیٹے جھلس کر جاں بحق ہو گئے. پوسٹ مارٹم کے دوران خاتون کے پیٹ سے مردہ بچہ نکالا گیا. ابتدائی پوسٹ مارٹم سے معلوم ہوا خاتون کی ایک ٹانگ کٹی ہوئی تھی. 5 سالہ بیٹے پر بھی تشدد کے نشان ملے ہیں. کراچی ڈیفنس فیز 1 میں ڈکیتی مزاحمت پر قتل ہونے والے شہری عامر سلطان کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. ایس ایس پی اور ڈی ایس پی سمیت علاقہ مکینوں کی بھی بڑی تعداد شریک ہوئی. مقتول کے بھائی شاکر سلطان کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا. پولیس حکام کا کہنا ہے مقتول عامر نے مزاحمت اور ملزم سے ہاتھا پائی کی. دوسرے ڈاکو نے عامر پر گولیاں چلائیں. مرتوبہ جو مسجد کے ساتھ کیمرہ لگا ہوا ہے سی پی کے کا, اس میں جو ہے وقوع سے تقریباً 15 سے 20 منٹ پہلے یہاں سے ہماری موبائل پیٹرول کرتی ہوئی جا رہی ہے. تو ایس ایچ او بھی یہیں پہ موجود تھے. ایس ایچ او کوئی چھٹی پر نہیں تھے, لیکن چونکہ ساری مارکیٹ بند تھی, ساری دکانیں بند تھیں, سناٹا تھا اور جو ہے باہر کوئی بھی ایکٹیویٹی نہیں تھی, تو جو بھی رابررز آئے انہوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو اکیلا پاتے ہوئے ان کو جا کر جو ہے وہ اسنیچ کی کوشش کی ہے. انہوں نے وہاں پہ بہت شدید ریزسٹنس کی ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ اب یہاں سے نکلنا ناممکن ہے, پر فائر کر کے اپنی جان چھڑائی, جس نے 3 فائر کیے جو ہمیں موقع سے فال ملے. کراچی میں فحش ویب سائٹ سے شہریوں کو پھنسانے والے 2 جعلی پولیس اہلکار گرفتار کر لیے گئے. ملزم اہم ادارے کے ملازم اور جج کے بھائی سمیت کئی لوگوں کی شارٹ ٹرم کڈنیپنگ کر چکے. مغوی سے پیسے وصول کر کے اسے نامعلوم مقام پر چھوڑ دیتے تھے. نذیر شاہ کی رپورٹ. کراچی میں ڈکیت گینگ نے فحش ویب سائٹ استعمال کرنے والے متعدد افراد کو اپنا نشانہ بنا لیا. ملزمان بلوڈ نامی ویب سائٹ پر دوستی کرتے, ملنے پہنچتے اور پولیس والا بن کر اغوا کی واردات کرتے تھے. بدترین تشدد کا نشانہ بھی بناتے اور تاوان لے کر کہیں دور چھوڑ کر فرار ہو جاتے. ہم شارٹ ٹائم کڈنیپنگ کرتے تھے لوگوں کو آن لائن, ان کو اغوا کر کے ان سے جتنے پیسے ہو سکتے تھے ان سے لیتے تھے. ایک حساس ادارے کے افسر تھے, ایک سول ایویشن کے تھے, ایک جج کے بھائی تھے. وردیاں اتنی ساری, ہتھکڑیاں, یہ ساری چیزیں یہ کہاں سے تم نے خریدی؟ صدر میں کسی بھی شاپ سے ہمیں مل جاتی تھی. ملزمان کے خلاف کراچی اور رحیم یار خان میں 7 مقدمات درج تھے. ہمارے پاس جو کمپلینٹ آئے تھے انہوں نے جو ہے جو نوٹ کرایا تھا تقریباً 3-4.5 لاکھ روپے جو ہے ان سے ٹرانسفر کروائے تھے. اس کے علاوہ ڈیفینس کے اندر 2 انہوں نے انکشاف کیے, وہاں سے بھی جو ہے انہوں نے آن لائن جو ہے پیسوں کی ٹرانزیکشن کی. گرفتار ملزمان واردات کے بعد شہریوں کو ہتھکڑی لگا کر ویڈیو بھی بناتے تھے. پولیس حکام کہتے ہیں پولیس اہلکار اور سرکاری اداروں کے ملازمین سمیت عام شہریوں کی کڈنیپنگ کرنے والے ملزمان کو جلد عدالت پیش کر کے ریمانڈ حاصل کیا جائے گا تاکہ مزید تفتیش کی جا سکے. کیمرہ مین محمد حنیف کے ساتھ نذیر شاہ, ARY نیوز کراچی. ترکی اور یونان میں تارکین وطن کی کشتیاں ڈوبنے سے 2 خواتین سمیت 16 افراد جان سے گئے.
ترک حکام نے بتایا تارکین وطن کی کشتی چناق قلعہ کے شہر کی سمندری حدود میں ڈوبی. دوسری کشتی یونانی جزیرے لیسبوس کے قریب حادثے کا شکار ہوئی. ڈوبنے والے 48 افراد کو بچا لیا گیا. حادثے کے شکار افراد کی شناخت کے بارے میں ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا ہے. بھارت میں مسلمانوں کی کھربوں کی املاک ہڑپنے کا منصوبہ. لوک سبھا سے متنازع وقف ترمیمی بل منظور ہو گیا. آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے بل کی کاپی پھاڑ ڈالی. کہا وہ گاندھی کی طرح وقف بل کو پھاڑتے ہیں. بل کی منظوری کے خلاف مختلف ریاستوں میں احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے. بھارت میں 8,72,000 سے زائد وقف جائیدادیں ہیں جن کی مجموعی مالیت تقریباً $14 ارب ہے. ننھی فین بابر اعظم سے ہاتھ ملا کر خوشی سے نہال. نیوزی لینڈ کے خلاف دوسرے ون ڈے میں سٹار بیٹر نے باؤنڈری پر بچی سے ہاتھ ملایا. بچی خوشی سے اپنا ہاتھ دکھانے لگی. ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی. ٹیم سے ریٹائرمنٹ لے گا اس دن کے بعد میں کرکٹ نہیں دیکھوں اور میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ پاک ہمارے ملک کو ایسا بیٹ پھر نہ دے. اب تک کے لیے اتنا ہی.